वसीम भाई, एक और चीज़ बड़ा हेल्प करती है व्हेन यू आर वेरी डाउन, यू थिंक ऑल द वेज आर क्लोज, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, और वो ये हदीस से साबित है कि दुनियावी मामलों में हमेशा अपने से नीचे को देखो। ये बड़ा ना एक 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 कह लें कैथारसिस भी है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा दिल हल्का होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू आर द वर्स्ट, ऑलवेज देयर विल बी पीपल वे बिलो यू, मतलब मोर वर्स देन यू, या इन अ वर्सर सिचुएशन देन योर्स। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखी है टेक्निक वसीम भाई, कि जब बड़ा दुख आया होता है किसी बात पे, एकदम आप सोचते हैं कि यार मेरे से नीचे जो लोग हैं उनका ये मसला है दुनियावी तौर पे, और यानी सेहत के तौर पे या किसी भी सेंस में, तो वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन, और बहुत से उनमें से शुक्रगुजार हैं। कई मिसालें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने रखी हैं। लिटरली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ वसीम भाई, हु हैव नथिंग इन देयर लाइव्स टू थैंक फॉर इन द वर्ल्डली सेंस, यानी जो हमारा क्राइटेरिया थैंकिंग अल्लाह का, उस सेंस में कह रहा हूँ, बट येट दे आर द मोस्ट ग्रेटफुल पीपल माशाल्लाह। और उन्हीं को देख के ज़िंदगी बड़ी है ना वो खूबसूरत लगती है। असल में ज़्यादा जो अक्सरियत है ना, वो हज़रत का ये जुमला है कि हम रिश्वत को हलाल और गरीबी को हराम समझते हैं। तो ये आजकल जो है ना कि ये नहीं, इसी तरह से एक ऑडियो में कहते हैं कि तुम्हारे जो मासूम बच्चे हैं जी, इनके लिए अगर तुम अपने दस्तरखान पे आग ले आओगे हराम की, तो तुम इससे बड़ा जुल्म उन बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो हम वो सिर्फ स्टैंडर्ड अपना ऊपर करने के लिए हर तरह से जो है ना, हर तरह का हरबा आजमाते हैं। हालांकि अगर हम थोड़ा सा अपनी ये जो ज़रूरियात हैं ना उनको थोड़ा सा कम कर लें जी, तो एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजर सकती है। ये सिर्फ हमारे जो है ना इर्द गिर्द का जो लोग क्या कहेंगे, लोगों में थोड़ा सा ऊंचा होने के लिए, बिल्कुल, तो ये सारा करने के लिए तो बस ये अपने ऊपर काम करना है और राज़ी रहना है भाई, कि अपने से नीचे देखो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास छत ही नहीं है, जिनके पास वो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी वाली चीज़ें हैं ही नहीं, जो आपको अल्लाह ताला ने वैसे ही दीनी है, जिनकी आप कदर नहीं करते। तो बिल्कुल इससे बेहतरीन तो मैं कहता हूँ ना कि जब आप नज़र डालते हो और जब देखते हो जी, जी, कि वाकई मैं तो जिस लम्हे पे गिला कर रहा हूँ ये तो शुक्र का मुकाम है, कितना शुक्र है जी कि कितनी चीज़ें। बल्कि वो हज़रत का जुमला कि सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लेना जो अल्लाह ने तुम्हें पहले दी है। पहले वो गिनो, उसके बाद देखो कि आया ज़रूरत है भी कि नहीं। सही बात। लोग जो है ना वो बस भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि बस जितना ज़्यादा होगा कसरत ना, तो कसरत पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, बरकत पे नहीं रखते। सही बात। तो कसरत और चीज़ है, बरकत और चीज़ है, सुभान अल्लाह। तो सफाई और चीज़ है, पाकीज़गी और चीज़ है। एक और मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो ये नशा करते हैं बच्चे, और इसके ऊपर भी ना मैं पढ़ रहा था तो मुझे ना वहीं से ही रेफरेंस आया। तो ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की कोई ऑडियो थी, उसमें या किताब में था कि उनसे किसी ने पूछा कि, और मेरे पास लोग आके बच्चे जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत नशा करते हैं क्योंकि हमारा काम क्रिएटिविटी मांगता है। तो हज़रत से पूछा कि क्या ऐसे लोग होते हैं? कहते जी बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन उसकी एक हद है, उसके बाद ब्लॉक लग जाता है। अगर आप वाकई क्रिएटिव होना चाहते हो, क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, और वो है पाकीज़गी। जितना अपने ख्याल को पाकीज़ा कर लोगे उतना क्रिएटिव हो जाओगे। क्या बात है। तो ये जितने बच्चे जो है ना जो ये बहाने देते हैं और कहते हैं कि हमें शायद किसी उस चीज़ की ज़रूरत है, सुभान अल्लाह। रूह जब आपकी ताकतवर होती है ना, उससे जो आपको हाय मिलता है, अगर चले इनका वो जो वर्ड जो ये हाय 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 करते रहते हैं, तो वो जो हाय है ना उसको एक दफ़ा महसूस करके तो देखो, किसी के काम आके तो देखो, तो फिर पता चलेगा कि भाई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। क्या बात है। तो बस यही है कि अमेजिंग, माशाल्लाह, अमेजिंग। एक और चीज़ वसीम भाई जो बड़ा हेल्प करती है, द थर्ड वन ऑन माई लिस्ट, दैट इज़ कि आप उन लोगों की स्टोरीज पढ़ें हु आर इन अ फार वर्स सिचुएशन देन योर्स, बट उनको सक्सेस आ गया, अल्लाह की तरफ से उनको कामयाबी आ गई, यानी दे डिडंट हैव अ सैड एंडिंग। उससे बड़ी तकवीत और मोटिवेशन मिलती है। दैट इज़ वाई वसीम भाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की स्टोरीज़ मेंशन की, और आप हैरान होंगे, मैं भी हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने यूनिक स्टोरीज़, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स अंबिया के बताए हैं, बहुत होंगे उनकी लाइफ में, लेकिन एवरी स्टोरी हैज़ समथिंग यूनिक। जैसे आप देखेंगे ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब जिक्र होता है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि औलाद नहीं हुई, काफ़ी अरसा बुढ़ापा हो गया, फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा होता है तो उनका तज़किरा होता है कि बाप ने घर से निकाल दिया, यानी बाप ने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, नहीं तो तुम ये वरना यहाँ से चले जाओ। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम का बीमारी
سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا کسی کے کھو جانے سے, یعنی اپنا بیٹا لخت جگر یوسف علیہ السلام وہ ان کے ہاتھ سے گئے, کھو گئے. تو ہر پروفٹ کی سٹوری اللہ نے ایک خاص سچویشن سے جو ہے منسلک کر کے ہمیں بتائی ہے, اور سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو ایچ ون آف دم ہیڈ این ہیپی اینڈنگ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ور سکسیسفل. اللہ کی طرف سے راحت آئی. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک تنگی کے بعد آسانی, بس جمے رہو. بات وہی وسیم بھائی کہ یقین, دیٹس اٹ, شک میں نہیں پڑنا. تو یہ میرے خیال میں تھرڈ اٹس ویری ہیلپ فل. بالکل یہ لوگوں نے کیا ہے اور بہتری ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ جتنے لوگ ہیں, بلکہ وہ جو لاسٹ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں جو اکثر اگر آپ کامنٹس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لوگ بہتر محسوس کر رہے ہیں. بے شک. تو یہ نہیں کہ یہ حقیقت یہی ہے, سکون سوائے اللہ کے ذکر کے اور آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. اور دوسرا ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے اسٹرانگ کرنا ہے, اور جب آپ بلکہ اللہ سے متعلق ہونے کے بعد آپ کو پوری کائنات کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, اور اسی بانڈ کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. کیا بات. آپ کے مشکل حالات کہیں آپ سے جو آپ کو اللہ سے دور نہ کر دیں. اینگزائٹی کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ عبادات چھوڑ دیتے ہیں. اکثر جب مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس ہے, جی جی کر لو جو ٹرائی کرنا ہے, صحیح صحیح, آخر میں پہنچو گے اللہ تک ہی, اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں ملے گا. تو اکثر لوگ جو اگر ابھی یہ سن رہے ہیں جو شاید کسی بھی وجہ سے حالات کی وجہ سے ان کا اللہ سے وہ تعلق تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے, صحیح, تو یقین رکھیں کہ آپ ایک دفعہ اس تعلق کو دوبارہ سے بحال کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. کمال. اور اللہ کے راستے کی جو سب سے راز کی بات یہ ہے جو کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے, جب اللہ سنبھال لیتا ہے نا, دیکھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کن کن چیزوں سے گزر رہا ہے, اور جو گزر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ خوشی خوشی گزر رہا ہوتا ہے. تو بس یہی ہے کہ قبول کرنا ہے, جی وہی بات کے سرنڈر کرنا ہے اور پوری طرح سے قبول. پیاری بات آپ نے کی. یہ آپ نے بات کی وسیم بھائی کہ بہت سے لوگ انگزائٹی میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے تعلق ان کا ٹوٹ جاتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اٹ سمز اٹ آل اپ کہ جی جو مرضی کر لو, کیپ ٹرائنگ ڈفرینٹ تھنگس, آنا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف ہے. بے شک. تو اس پہ ابن القیم کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا وسیم بھائی, سیٹ کہ a sad and a depressed believer is most beloved to شیطان. اور اس میں اتنی گہرائی ہے نا اگر ہم اس کوٹ کو سمجھ لیں. کیوں, دیکھیے جب انسان ہر وقت پریشان ہے نا, سیڈ ہے, ڈپریسڈ ہے, تو وہ نا پھر تھوڑا سا سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. مطلب میں اس کی نہیں بات کر رہا جو بیچارہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, کلینکلی ڈپریسڈ ہے, وہ تو ایک بیماری ہے. لیکن جب آپ بہت زیادہ ہر چیز کو بارے میں سینسٹیو ہو کے اور ہر وقت پریشانی میں رہیں گے نا, تو پھر دوسروں کا خیال کہاں آپ کو آئے گا, آپ گیور کیسے بنیں گے. تو ہی سیڈ کہ شیطان کے لیے وہ سب سے زیادہ بیلوڈ ہے, کیونکہ شیطان اس کو پھر مزید مایوس کرتا ہے. خود تو وہ مایوس ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کو بھی مایوس کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے, اس کو لیزینس بھی دلواتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی جو آپ نے بات کی کہ بھائی جہاں مرضی سر پیر مارتے پھرو, ایٹ دی اینڈ تم نے آنا اسی طرف ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن. بے شک. اور شیطان نا آپ کو اپنے تک فوکس کرتا ہے کہ بس میرے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ کی پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے, یہی تو سمجھنا ہے. سبحان انہی کو تو وہی نا کہ اب اللہ نے تنہا کر دیا ہے تو اب تنہائی ہی آشنائی ہے. تنہائی میں اللہ کو ڈسکور کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہو گیا, اس سے بانڈ اسٹرانگ کرنا ہے, اور پھر جا کے کسی کی تنہائی دور کرنی. اور ایک دفعہ اس کو نا عمل, علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے. یہ جو عمل جب آپ کرنا شروع کرتے ہو اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ بھائی میں تو جن چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ تو دینے میں چھپی تھی. یعنی کہ جو اگر کوئی اگر بہت اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرے گا. صحیح بات. اس کی تو اینگزائٹی اس سے بڑھے گی. بالکل بالکل کہ یہ میرے اوپر اتنے لوگوں کا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے نا وہ حصہ بھیج دیا, تو یہ نہیں کہ نا, تو بالکل وہ آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اپروچ ڈفرینٹ, دیٹ از اے پازیٹیو کائنڈ آف این اینگزائٹی, کہ وہ جو آپ کو فورس کرے گی کچھ اچھا عمل جو ہے. بالکل. اور جیسی آپ کرو گے یہاں بھی کامیابی, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ. امیزنگ ماشاءاللہ. تو جسٹ سم لاسٹ فیو ورڈز وسیم بھائی, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے پیپل ہو آر ویری ڈاؤن, دے آر آلموسٹ لوزنگ ہوپ, اینڈ آپ کو پتہ ہے نا بڑے پریشان ہیں آج کل لوگ بیچارے, مختلف پرابلمس میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو کیا آپ پیغام, ایک سالڈ پیغام کیا دینا چاہیں؟ میں تو ان کو یہی بولوں گا کہ بس یہ یاد رکھیں کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے.
اور اس انسان کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی جس نے اپنے گھر کو جنت بنا دیا. کیا بات. تو آپ نے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے, اور اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ذرا ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا, تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا صبر بڑھا رہا ہے, آپ کی برداشت بڑھا رہا ہے. تو ان کو قبول کریں اور ان سے بات کریں. اور ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سارے ارد گرد کے رشتہ داروں کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا جی. اور وہ پھر میں وہی بات بولوں گا کہ جس نے لوگوں کو ریجیکٹ کیا اور صرف خالص توحید کا دعویٰ کیا, وہ شیطان بھی تھا. اس نے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا, انسانوں کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ہم نے جو ہے ارد گرد جو اللہ نے ہمیں جو تقدیر جو ہماری مقدر میں ہمارے والدین رکھ دیے ہیں, شادی سے پہلے آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو, لیکن اس کے بعد جب ہو گیا ہے تو اب وہ آپ کے پاس اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے, وہ پورا اپنا ایک وطن چھوڑ کے آئی ہے, بالکل, وہ اپنی پوری ایک زندگی چھوڑ کے آئی ہے. تو ان چیزوں کو سوچا کریں. وہی کہ جب آپ سامنے بیوی ہے تو میں جو ہے وہ بیوی ہے, اور اس کے حساب سے سوچیں. اسی طرح سے بچوں کو لے کے شفیق ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ بیٹا ہے بیٹی ہیں تو اپنے والدین کے لیے آپ بہت زیادہ ان کی خدمت کریں, اور ان کی بات سمجھ آئے کہ نہ آئے مان لینے میں ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بلکہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک جملہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے, اور ہمارے بچے بھی ہمیں بڑا کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے. تو یہ چل رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ رشتے ہی ختم کر دو. بالکل بالکل. اور محبت کرنی ہے ادب کے ساتھ. کیا بات. بغیر ادب کے جو محبت ہے نا, وہ گستاخی تک اور وہ بغاوت تک لے جاتی ہے. تو آپ نے ادب کے ساتھ محبت کرنی ہے اور دل سے محبت کرنی ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ کا گھر جنت بن جائے گا تو انشاءاللہ باہر بھی اس کی خوشبوئیں جائیں گی اور اس کی آسانی لوگوں میں بھی بٹے گی. بہت اسٹرانگ میسج آپ نے دیا وسیم بھائی. ان فیکٹ اٹ از ایکچولی این ایکسپلینیشن آف دس ورس, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ exhort one another to truth and patience, and it's about community building. جتنا آپ کی فیملی اسٹرانگ ہوگی نا, جتنا آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کو صبر کی حق کی تلقین کرنے والے ہوں گے, تھپکی دینے والے ہوں گے. آپ دیکھیں نا وسیم بھائی, پرانے جو لوگ ہیں, یعنی آج سے 100 سال 50 سال پہلے چلے جائیں, they had lots of problems in their lives but yet they were happy. Why? قبیلوں میں رہتے تھے, کلوز ٹوگیدر رہتے تھے, they were well bonded, they used to meet each other, they used to sit with each other, ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی ہماری بہت سی پریشانیاں اور انگزائٹی ہیں ہی اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لی, اور آہستہ آہستہ نا نیبرز دیکھیں, نہیں پتہ ہوتا ہمیں ہمارے رائٹ پہ کون رہ رہا ہے, لیفٹ پہ کون رہ رہا ہے. جتنا آپ کی ہی بات ہے, فیملی اسٹرانگ ہوگی, کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی, آئی بلیو کہ وہاں پریشان لوگ کم ہوں گے, بلکہ انشاءاللہ موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے, کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ تھپکی بھی دے رہا ہوگا, انکریج بھی جو ہے وہ کر رہا ہوگا. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا کہ انسان جلد باز ہے, اس میں مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا, جلد باز ہے. جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے. الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر الصلاۃ. یعنی اللہ نے سلوشن بھی ساتھ بتا دیا کہ نہیں, نماز تمہاری ان چیزوں کو چیک کرے گی, سجدہ کرو اللہ کے آگے, اور وہی آپ کے والی بات ہے کہ یقین. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا, وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر, جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہوتا ہے. بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے, وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے, اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواہشات, یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں, یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے, آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا, وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے, اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا, بس ہم نے ماننا ہے. امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے,
غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں ہے. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا, لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا. اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ. تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے, بستر پہ, جتنی اس نے قبر میں سونا ہے. اور یہ ہے کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ دو. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ. تو یہ جو ہے نا عمل, مصروف عمل ہونا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا ہے. جی اٹ سمز اٹ آل اپ ماشاءاللہ. مجھے وسیم بھائی ایک صحابیہ بلکہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی ریسنٹلی میں سیرہ کی کلاس میں ان کا ذکر آیا ام سلمہ کا, جب ہجرت کا ٹاپک آیا. ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ اور ان کے ایک ہی بیٹے تھے. ان کے بیٹے کی عمر 2.5-3 سال تھی. تو یہ دونوں نے ماشاءاللہ ہجرت حبشہ بھی کی. اور جب مدینہ ہجرت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حکم آیا تو یہ اور ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلے. تو ہوا ایسے کہ قریش مکہ والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم تو جاؤ, تم قریشی نہیں ہو, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ جو عورت ہے نا یہ قریش کی ہے, یہ اور اس کا بیٹا یہیں رہیں گے. تو انہوں نے دھمکا کے, مطلب ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ ویپنز وغیرہ تھے, انہوں نے دونوں کو جدا کر دیا, ہسبینڈ وائف. اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ٹرائل تھا یہ ام سلمہ کے لیے کہ ان کا شوہر ان سے جدا ہو جاتا ہے, بیٹا ان کے پاس ہے اور شوہر پھر ظاہر ہے ہجرت کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو شوہر کے قبیلے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے لڑتے ہیں قریش مکہ سے اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اولاد ہے, اس کو ہم لیں گے, عورت تم رکھو, عورت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ بچہ ہماری اولاد ہے. اور لڑائی ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک طرف سے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے قریش مکہ بچے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور بچے کا نا آرم ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیخ اٹھتی ہیں درد سے ام سلمہ اور کہتی ہیں کہ خدا کے لیے بس تم لے جاؤ اس کو, لیکن اس بچے کو چھوڑ دو. یعنی ماں کا دل آپ کو پتہ ہے کیسے تڑپ اٹھتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے وسیم بھائی کہ بچہ وہ لے جاتے ہیں, 6 ماہ ام سلمہ وادیوں میں جا کے روتی ہیں. 6 months یہ پورا پیریڈ بتایا کہ ڈیلی رات کو جا کے ان وادیوں میں روتی ہیں جا کے. یعنی آپ دیکھیں کس اینگوش اور کس پین میں وہ مدر ہوگی کہ شوہر بھی, لیکن ہوپ تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہی تھی نا, اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے اور میری نیت تھی, میرے شوہر کی نیت تھی, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے, ہجرت کرنی. دیٹ کیپٹ ہر الائیو ماشاءاللہ, دیٹ کیپٹ ہر موونگ آن daily, getting up with a motivation and hope. although بندہ روتا ہے بہت, جیسے میں نے کہا 6 ماہ وہ روتی رہیں. پھر ہوا یہ کہ ان کے جو لوگ تھے انہیں ان پہ ترس آیا کہ یہ بہت روتی ہیں, 6 ماہ روتی رہی ظاہر. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اور صلح صفائی کرا کے ان کا بچہ ان کو واپس لوٹا دی, اور پھر انہیں اجازت بھی دے دی گئی کہ جی آپ جائیں ہجرت کر. اور وہ ہجرت کر کے گئی ہیں. اور وسیم بھائی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ پھر ہو جاتی ہے ابو سلمہ کی, اور ان کی دعا بڑی مشہور ہے ام سلمہ کی. جب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ اللہ, ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا تو ظاہر ہے میننگ ہمیں پتہ ہے, اور اللہ اس سے بہتر اب چیز مجھے جو عطا کر, یہ جو میرا لاس ہو گیا. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا ہسبینڈ مجھے نہیں مل سکتا. اوبیسلی بہت ان کا ایک گہرا تعلق تھا آپس میں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اٹ آل لیڈ ٹو ویئر. آپ دیکھیں کہ شی از دی امہات فرام دی امہات المومنین, جنت میں ماشاءاللہ ون آف دی چیفس آف وومن, عورتوں کی سردار بھی ظاہر ہے تمام امہات المومنین. تو دیکھیں ایک ٹائم پہ شی واز کرائنگ ڈیلی اینڈ شی ڈیڈنٹ نو کہ کیا ہوگا, فیوچر کیا ہے, لیکن اللہ پہ چھوڑ دی کہ اللہ بس اب تو سنبھال لے. اور اس کے بعد دیکھیں ویئر اٹ اینڈڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاب. سبحان اللہ. اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس.
تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے, یہ جو قربانی کا جذبہ ہے, جی حضرت ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا, یہ دنیا ہے, یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. دل جو ہے نا وہ دین ہے, یہ کچھ دینا چاہتا ہے. جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے, جب تک آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے, دینے کا جذبہ ہے, آپ کے اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی. ہم جو ہے نا یہ بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ بھئی ہماری دنیاوی یہ جو پرابلمز ہیں, بلکہ حضرت کو ایک جملہ تو اسے تو میں مطلب بالکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے, اور کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو, تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. جی جی جی, جو یہ جو پیسے کی محبت, بالکل ایسی, بالکل ایسی. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیے. کیا بات, کیا بات. لیکن وہ پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسیس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات, کیا یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی, یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہے, یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ, دے آر ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم, دا موسٹ وائز, اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے, بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو, وہی آپ کی والی بات کہ یقین ہے, شک نہیں ہے رب کی ذات. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائفز میں, دیکھیں وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. بالکل, اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں. تو وہ بٹر بن گیا, ریونجفل بن گیا, وینجفل بن گیا, اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے, اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا, تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس, کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے. تو یہ بات آ جا کے وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا. میں آپ کو بس ایک چھوٹے سی بات اپنی پرسنل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے, ویسے ہی کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کسی وجہ سے, تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے, ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے, آپ کو پتہ ہے چلتے رہتی ہیں یہ چیزیں, تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. تو انہوں نے ایک بات کی, اتنا اسٹرانگ جملہ وسیم بھائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن کے. شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لیے پریشان ہیں نا بیکاز یو لو می, آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کرتا. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا, تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس سینٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں ایک حد تک, اللہ انفائنائٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے نا اپنی مخلوق سے پیار. تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں. بے شک. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے انسانی سطح پہ, لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے. صحیح. تو یہ جو ہے کہتے ہیں نا ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. مجھے اکثر جو ہے کالز آتی ہیں, میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں. اس دن ایک لڑکی کی کال آئی, وہ 2.5 سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری دعاؤں کا سارا ذخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے. اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نیکی ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوئے سارے نا, خیال میرا وہ بنتا گیا کہ لیٹس سے اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں, تو حج مقبول کا ثواب ہے. کہ کیا مطلب
ویزا لگے گا نہیں لگے گا، جاؤ گے نہیں جاؤ گے، لیکن صرف مسکرا کے دیکھنے سے تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے، جی جی یہ انسان کو آپس میں فساد میں ڈالتا ہے. صحیح بات. اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، بیویاں کال کرتی ہیں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو آخر میں جب وہ 15 منٹ پوری 20 منٹ جب کھل کے برائی کر لیتے ہیں اور جب وہ چپ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے، خام سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر ان کو اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے پاس ایک نشئی آیا، جی تو انہوں نے اس کو ساتھ بٹھایا. کچھ عرصے بعد نا اس نشئی کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا، آپ نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، میں نے صرف محبت کی تھی. سبحان اللہ. تو یہ جو زمینی سفر ہے نا، اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. صحیح بات. اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کے ذریعے چلو، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے.